शहदाए करबला के चहलुम पर मुल्क भर में मातमी जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफशाह दिल्ली दरवाजे से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। रात गए करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी। शहबाज शरीफ ने सूबे का तमाम बजट लाहौर पर खर्च किया। कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रही। बल्दियाती हुकूमतें पाकिस्तान के मसाइल का हल हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सेमिनार से खिताब। कहा, वजीर आजम इमरान खान मजबूत लोकल गवर्नमेंट पर यकीन रखते हैं। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालिफत चीफ मिनिस्टर्स की जानिब से आ रही है। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 साल से एहतसाब अदालतें चल रही हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या चेयरमैन नैब को तहकीकात के लिए मजीद 4 साल चाहिए? सिंध हाई कोर्ट ने वजीर आला मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। पीटीआई रहनुमा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। मुराद अली शाह सादिक और अमीन नहीं रहे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1400 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,638 हो गई। गुज़िश्ता रोज 44,116 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। पंजाब डेंगू मच्छर के निशाने पर। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 174 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा डेंगू के 160 केसेस सामने आए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक रवा साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के 1300 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तक 15 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कारोबार और इंसानी हुकूक के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दी जाएगी। रुएत लाल से मुतल्लिक कानून साजी की मंजूरी का भी इम्कान। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ और बेटे सुलेमान शहबाज के दिसंबर 2019 से मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या मुजरिमाना सरगर्मी के सबूत नहीं मिले। शहबाज शरीफ का कहना है कि सच हमेशा मन घड़त कहानियों, झूठ और किरदार कुशी से बड़ा और ताकतवर होता है। शहबाज शरीफ और अहले खानदान के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान की दरखास्त पर शुरू नहीं की गई थी। बरतानवी हुकाम ने 2019 में कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस की रकम को मुंजमद किया और बाद में अकाउंट्स बहाल कर दिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, यह खुद को इस मुकदमे में बरी करार देकर धमाल डाल रहे हैं जो असल में था ही नहीं। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए इजहार की आज़ादी और जवाबदेही को गैर जमहूरी इकदामात के जरिए सरब कर रही है। हुकूमत ने सेंसरशिप के रिकॉर्ड कायम किए हैं। इतनी पाबंदियां तो आमरीत में भी नहीं थी। मालूमात तक रसाई के आलमी दिन पर पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहीद रहमान का बयान। कहा, तोशाखाना के हवाले से मालूमात खुफिया रखकर शहरियों को मालूमात तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की मुलाकात। जनूबी पंजाब में सनत और तिजारत के फ़रोग़, लंगर खानों के क़याम और दीगर फलाही सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्तान में नौजवानों के लिए कर्ज हसना स्कीम शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, छोटे और दरमियाने सनतकारों को कारोबार के लिए मराहत फराहम करेंगे।
سے متعلق جن کو نجی اسپتال سے ایئر ایمبولنس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایمبولنس میں عمر شریف کا طبی معائنہ بھی کیا گیا ہے۔ ایئر ایمبولنس امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ بالکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمر شریف کو ایئر ایمبولنس میں منتقل کر دیا گیا اور ایئر ایمبولنس میں عمر شریف کا طبی معائنہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ایئر ایمبولنس امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ معروف اداکار اور کامیڈین عمر شریف کو نجی اسپتال سے ایئر ایمبولنس میں منتقل کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک احمد افضال سے۔ احمد افضال، مزید تفصیلات سے کیجیے گا، امریکہ کے لیے روانگی ہو گئی ہے، کب تک پہنچ جائیں گے؟ جی بالکل، یہ جو معروف مزاحیہ فنکار اور کامیڈین عمر شریف ہیں ان کو کراچی ایئرپورٹ پہنچایا گیا اور وہاں پہ اولڈ ٹرمینل پہ ایئر ایمبولنس موجود تھی، جہاں پر ایئرپورٹ مینیجر عمران احمد اور عمران خان بھی موجود تھے۔ تاہم عمر شریف کو وہاں پہ پہنچانے کے بعد ان کا طبی معائنہ بھی کیا گیا اور تمام میڈیکل اسٹاف موجود تھا۔ اس کے بعد عمر شریف کو ایئر ایمبولنس میں منتقل کر دیا گیا اور ایئر ایمبولنس نمبر 1158 جو ہے وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور یہ ایئر ایمبولنس جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ جرمنی سے ہوتی ہوئی سفر طے کرتی ہوئی تقریباً کوئی 17 سے 18 گھنٹے میں امریکہ پہنچے گی۔ تاہم ہماری جو سول ایویشن ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو جہاز کے ساتھ آنے والا طبی عملہ تھا جو کہ میڈیکل اسٹاف تھا، اس نے بتایا کہ اس وقت ان کی کنڈیشن ڈاکٹروں کے مطابق تھوڑی سی اسٹیبل تھی، جس وجہ سے ان کو سفر کی اجازت دی گئی۔ تاہم اس وقت ایئر ایمبولنس جو ہے عمر شریف کو اور ان کے اہل خانہ کو لے کے روانہ ہو گئی ہے۔ جی، ایمبولنس میں عمر شریف کا طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ ایئر ایمبولنس امریکہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ احمد افضال اپڈیٹ براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد میں مجیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں، بڑا شارٹ آرڈر ہے، 2 صفحات کا آرڈر ہے۔ یہ جو 2 صفحات کا آرڈر ہے، یہ جو میجسٹریٹ کورٹ ہے، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ، اس کا ہے اور یہ 10 سپٹمبر کا فیصلہ ہے۔ 10 سپٹمبر کا یہ آرڈر ہے۔ فیصلہ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، ججمنٹ نہیں کہہ سکتے، بیکاز ایک یہ شارٹ آرڈر ہے اور ایسٹ فریزنگ آرڈر کی لفٹنگ کا آرڈر ہے۔ اس آرڈر کے تحت اس کے پہلے صفحے پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 2 اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو تھے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے 17 دسمبر 2019 کو 12 ماہ کے لیے 2 بینک اکاؤنٹس کے اوپر کیے تھے، جو کہ ایک ذوالفقار احمد جو ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر سچ اینڈ سچ اور بارکلیز کا جو ایک آر بی ایس کا اور ایک بارکلیز کا اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف شہباز شریف، سلمان شہباز شریف۔ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک ذوالفقار احمد ہیں، وہ ان کا جو کارٹر ڈرگ سلسٹر ہیں، ان کے نام پہ کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھا، اور دوسرا سلمان شہباز شریف کا اکاؤنٹ تھا۔ ان کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر تھے۔ میں یہاں پہ پاز لیتا ہوں اور صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب اس آرڈر کے تحت سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا، یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز شریف اور ان کے لائر ہیں ذوالفقار احمد کا ایک جو کلائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر لیا تھا بیسڈ اپون سسپیشیس ٹرانزیکشن۔ کہیں پہ بھی شہباز شریف کے اوپر کوئی اس قسم کا ایسٹ فریزنگ آرڈر برطانیہ میں نہیں تھا۔ تو یہ ایک کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ میں اس میں آگے بھی آؤں گا کہ آگے جو سستے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کی فیملی کے، انہوں نے کل کیا اس میں مس ریپرزنٹیشن کی ہے۔ یہ آرڈر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو اس کی ایکسٹینشن ہوئی، آگے سے یہ کنسنٹ آرڈر تھا، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور آخر میں جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اینڈ بائی کنسنٹ، کہ یہ آرڈر دونوں پارٹیز کی رضامندی سے جاری ہوا ہے، اور اٹ از آرڈر دیٹ نمبر 1، بڑا سمپل سا ہے، 2 لائنرز کا آرڈر ہے، دی اے ایف اوز آر ہیئر بائی سیٹ اسائڈ، یعنی کہ اے ایف اوز کو ختم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 موسٹ امپورٹنٹ، دیر بی نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ، کہ کسی کو بھی نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کسی کی دوسری سائڈ کی آپ نے فیس دینی ہے۔ کاسٹ کے آرڈر تب ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ غلط یا نا انصافی کریں۔ تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے، شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود
ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں. میری تمام صحافی دوستوں سے اپیل ہے کہ یہ آرڈر دیکھ لیجئے, اس کو خود پڑھ لیجئے, اور مجھے اس میں سے اگر کوئی مدد فرما دیں کہ کہیں کے اندر بھی شہباز کا نام لکھا ہو تو کوئی بات ہے. اب میں مختصراً اس کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کیا. یہ 2019 دسمبر میں نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے اندر دو اکاؤنٹس کے اندر انہیں سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی برطانیہ کے ہی ان دو بینکوں سے جن کے اندر ان کے اکاؤنٹ تھے. نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا. اس کے بعد ان کی فریزنگ کو انہوں نے عدالت سے جا کے کنفرم کرانا ہوتا ہے انڈر اے لا جس کو کہتے ہیں پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2004. ایسٹ فریزنگ آرڈر ہے, ایک سول پاور ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کہ جس ٹرانزیکشن یا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی شک گزرے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم ہوا ہو یا کسی یہ جرم کی پاداش میں یہاں پیسے آئے ہوں جس میں ایک منی لانڈرنگ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے 12 ماہ کے لیے, اور فردر اس کو 12 ماہ یعنی کہ 1 سال اور ایکسٹینشن اس انویسٹیگیشن کے لیے لی جا سکتی ہے. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ صرف اور صرف اس اکاؤنٹ اور اس ٹرانزیکشن کے بابت ہوتی ہے, اور یہ ایک سول نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور ہم سے پوچھا کہ یہ انڈیویجولز ہیں. انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں. اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا, اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد. جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی, اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا, اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں. اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز, اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز یور کوئریز, یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز, اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی. وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ UK کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلمان شہباز کا. سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا, جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ اس کے AFO کو ختم کرنے کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے, یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں, کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ NCA کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر, ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر, لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے
کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی، سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بقول خود ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرز ہیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے.